बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स आजाद इंटरनेशनल स्कूल के करीब मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए। कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। इसराइल गाजा में मदद पहुंचने से रोक रहा है। मेडिकल सीजर्स, वेंटिलेटर्स, कैंसर की दवाओं पर भी पाबंदी लगा दी है। होस्टेजेस पर जिनसी तशद्दुद, गाजा बर्बरियत का जवाज नहीं हो सकता। यूनाइटेड नेशंस ने इसराइल की शिकायत रद्द कर दी। गाजा में इसराइल के हमले जारी, मदद हासिल करने के लिए जमा फलस्तीनियों को एक बार फिर निशाना बनाया गया। नॉर्थ इसराइल के कई मकामात पर हिजबुल्लाह के रॉकेटों की यलगार, जोलान पहाड़ियों के इलाके में भी हमले किए गए। इराक की मुजाहिमती तंजीम ने तेल अवीव एयरपोर्ट पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की। हूसियों ने एक बार फिर रेड सी में किए जहाजों पर हमले। हेटी के वजीर आजम ने ओहदा छोड़ने का किया ऐलान। पड़ोसी मुल्कों के दबाव में फैसला, कहा बदअमनी नहीं चाहते। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर कैबिनेट ने दिया इस्तीफा। नायाब सिंह सैनी नए चीफ मिनिस्टर। एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए बीजेपी की कोशिश। CAA के खिलाफ आसाम में एहतजाज शुरू। हुकूमत ने पड़ोसी मुल्कों के गैर मुस्लिमों को शहरियत देने के लिए वेबसाइट शुरू की। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि इसराइल गाजा में मदद पहुंचने से रोक रहा है। रेफ्यूजियों से मुताल्लिक़ UN हाई कमिश्नर फिलिप लाज़ारिनी ने कहा कि जिस मदद को रोका जा रहा है उनमें वेंटिलेटर्स और कैंसर की दवाएं भी शामिल है। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि गाजा की पूरी आबादी का दारोमदार इंसानी मदद पर है, लेकिन बहुत कम मदद आ रही है और पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। उन्होंने कहा कि एक ट्रक को इसलिए लौटा दिया गया क्योंकि उसमें बच्चों की मेडिकल किट्स में इस्तेमाल होने वाली कैंचियां थी। उन्होंने कहा कि इसराइली ओहदेदारों ने मेडिकल किट्स की कैंचियों को भी उन चीज़ों की लिस्ट में शामिल किया है जिन पर पाबंदियां लगाई गई हैं। इसराइली ओहदेदारों का कहना है कि इसका दोहरा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा सोलर लाइट्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वेंटिलेटर्स, पानी साफ करने वाली गोलियां, कैंसर की दवाएं और मैटरनिटी किट्स को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। यूनाइटेड नेशंस के एक ओहदेदार ने कहा है कि इसराइली होस्टेजेस के खिलाफ जिनसी तशद्दुद के इल्ज़ामात गाजा पर बर्बरियत का जवाज नहीं हो सकते। UN ओहदेदार प्रमीला पैटर ने यह बात कही। इसराइली वज़ीर ख़ारजा की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि गाजा में फ़लस्तीनियों की नाकाबिल बयान तकलीफ़ों को ख़त्म करने के लिए फ़ौरी इंसानी सीज़ फायर होना चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। अमरीका, बरतानिया और फ्रांस ने यह मीटिंग बुलाई थी। इसराइली वज़ीर ख़ारजा इसराइल काटस ने कहा कि वो सिक्योरिटी काउंसिल में इसलिए आए हैं ताकि हमास की तरफ से इंसानियत के खिलाफ जराइम पर एहतजाज कर सकें। इसराइल ने इल्ज़ाम लगाया है कि 7 अक्टूबर के हमलों के दौरान जिन होस्टेजेस को पकड़ा गया था उनमें से बाज़ का जिनसी इस्तेहसाल किया गया। गाजा के फ़लस्तीनी मेडिकल स्टाफ ने कहा है कि पिछले महीने एक हॉस्पिटल पर धावे के बाद इसराइली फ़ौज ने उनकी आंखों पर पट्टियां बांधी, उन्हें गिरफ्तार किया, उन्हें कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया और मारपीट की। नासिर हॉस्पिटल के एक डायरेक्टर अहमद अबू सबा ने यह बात बताई, जो 1 हफ्ते तक इसराइली कैद में थे। उन्होंने कहा कि इन लोगों पर कुत्ते छोड़े गए, एक इसराइली सिपाही ने उनका हाथ तोड़ दिया। ऐसी कई कहानियां सामने आई हैं। BBC ने ऐसे लोगों से बातचीत करते हुए एक रिपोर्ट तैयार की है। इन लोगों ने बताया कि उनकी बेइज्जती की गई, उनके जिस्म पर ठंडा पानी डाला गया, उन्हें कई घंटों तक घुटनों के बल बैठने पर मजबूर किया गया।
ساؤتھ افریقہ نے کہا ہے کہ اسرائیل غازہ میں اب بھی نسل کشی کر رہا ہے، حالانکہ انصاف کی عالمی عدالت ICJ نے اسرائیل سے کہا تھا کہ وہ نسل کشی کو روکے اور فوری سیز فائر کرے۔ ساؤتھ افریقہ کے صدر سائرل رامافوسا نے میڈیا کے لیے جاری ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل نے ICJ کا حکم نہیں مانا ہے، اسی لیے ہم نے عدالت میں رفع کے مسائل کو حل کرنے کے لیے فوری درخواست پیش کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک تشویشناک مسئلہ ہے کہ لوگ غازہ میں بھوک سے مر رہے ہیں۔ حزب اللہ نے نارتھ اسرائیل میں قبضہ کیے ہوئے فلسطینی علاقوں پر ایک مرتبہ پھر راکٹوں کی یلغار کر دی۔ ایک بیان میں حزب اللہ نے کہا کہ اس کے فائٹرز نے قبیلہ بیرکس پر اسرائیلی فوج کے ایئر اینڈ میزائل کمانڈ سینٹر پر حملہ کیا۔ اس حملے میں 100 سے زیادہ راکٹس داغے گئے۔ اس کے علاوہ میزائلوں اور توپ خانے سے یوف اور دوسرے فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ نے کہا کہ یہ حملہ غازہ میں فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے اور ساؤتھ لبنان میں اسرائیلی فوج کے حملوں کا جواب دینے کے لیے کیے گئے، جہاں پر اسرائیل ہمارے لوگوں کو، ہمارے دیہاتوں کو اور شہروں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اسرائیل نے لبنان کے شہر بلبک میں حملہ کیا، جہاں پر ایک شخص کی موت ہوئی اور کئی ہلاک ہوئے۔ بلبک حزب اللہ کا مضبوط گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ حزب اللہ نے جولان پہاڑیوں کے علاقے میں بھی حملے کیے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے بتایا کہ جولان پہاڑیوں اور اپر گیلیلی علاقے میں لبنان سے کئی راکٹس فائر کیے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ بعض راکٹس کھلے میدانوں میں گرے اور بعض کو اسرائیلی فوج اور ڈیفنس سسٹم نے روکا۔ علاقے میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ ایران نے عورتوں کے حقوق کی خلاف ورزی کے لیے اسرائیل کو یونائیٹڈ نیشنز کے ادارے سے نکالنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایرانی نائب صدر انسیا غزالی نے یونائیٹڈ نیشنز کے عورتوں سے متعلق کمیشن میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی حملوں کی وجہ سے فلسطینی عورتوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ اسرائیلی حملوں میں 22,000 سے زیادہ عورتیں اور بچے شہید ہوئے ہیں، تقریباً 3,000 عورتیں بیوہ ہوئی ہیں۔ انہوں نے یونائیٹڈ نیشنز کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیا جس میں کہا گیا کہ 7 اکتوبر کے بعد سے ہر 1 گھنٹے میں غازہ میں 2 مائیں ہلاک ہو رہی ہیں۔ عورتوں اور خاندانی بھلائی سے متعلق ایران کی نائب صدر نے فلسطینی عوام کی بھوک اور غریبی کو ختم کرنے کے لیے فوری قدم اٹھانے پر زور دیا۔ غازہ میں اسرائیل کی بمباری اور توپ خانے سے فائرنگ جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے تازہ حملے کرتے ہوئے کئی لوگوں کو ہلاک اور زخمی کیا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ نارتھ غازہ میں 2,000 میڈیکل ورکرز کو بھوک مری کے حالات کا سامنا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر غازہ سٹی کے کویت راؤنڈ اباؤٹ پر مدد حاصل کرنے کے لیے جمع فلسطینیوں پر حملہ کیا۔ اس حملے میں 7 لوگ مارے گئے اور 20 زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو شفا میڈیکل کمپلیکس میں شریک کیا گیا ہے۔ اسرائیل نے اس سے پہلے بھی مدد حاصل کرنے والے لوگوں کو نشانہ بنایا تھا۔ ایسے ہی ایک حملے میں 120 فلسطینی جاں بحق ہوئے تھے۔ اسرائیل کے تازہ حملوں میں ایک خاندان کا صفایا ہو گیا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ پچھلے 2 ہفتوں میں مدد حاصل کرنے کے لیے جملہ 400 فلسطینی اسرائیل کے حملوں میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے غازہ کے خان یونس اور دوسرے علاقوں میں حملے کیے، ان میں 4 فائٹرز ہلاک ہوئے۔ خان یونس میں کئی دنوں سے سخت لڑائی ہو رہی ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ ہم غازہ جنگ بندی کے سمجھوتے کے قریب نہیں ہیں، لیکن ہمیں اب بھی امید ہے کہ قطر کی وزارت خارجہ اور ایجپٹ کی کوششیں کامیاب ہوں گی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ قطر غازہ میں پائیدار جنگ بندی کی کوششیں کر رہا ہے، وہ صرف کچھ دنوں کے لیے عارضی جنگ بندی کے حق میں نہیں ہے۔ امریکہ دوسری طرف عارضی جنگ بندی چاہتا ہے، اسرائیل بھی عارضی جنگ بندی چاہتا ہے، لیکن حماس نے عارضی جنگ بندی کے بیانیے کو رد کر دیا اور کہا کہ وہ پائیدار اور مکمل جنگ بندی چاہتا ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ عارضی جنگ بندی کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل اپنے ہوسٹیجز کو چھڑا لے اور اس کے بعد غازہ پر پھر سے حملے کرے۔ امریکی عہدیداروں کی ایک تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حماس کئی برسوں تک اسرائیل کو چیلنجز پیش کر سکتی ہے اور حزب اللہ تل ابیب کو بھاری نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ 2024 کی امریکی حکومت کی یہ رپورٹ پیر کو جاری کی گئی، جس میں کہا گیا کہ حماس کو تباہ کرنے کا مقصد حاصل کرنا اسرائیل کے لیے مشکل ہے۔ وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ وہ جو جنگ لڑ رہے ہیں اس کے 2 مقصد ہیں، ایک یہ کہ ہوسٹیجز کو رہا کرایا جائے اور دوسرے حماس کی فوجی طاقت کو بالکل ختم کیا جائے، لیکن امریکی ڈیفنس ایکسپرٹس کے مطابق یہ مقصد حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ خود اسرائیل کے کئی سابق وزیروں اور پرائم منسٹرز نے بھی ایسے ہی خیال کا اظہار کیا ہے۔
عراق کی ایک مزاحمتی تنظیم نے تل ابیب کے بن گورین ایئرپورٹ پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ایران کی مدد رکھنے والی تنظیموں پر مشتمل اسلامک ریسسٹنس ان عراق نے ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ ہم غزہ کے لوگوں کی تائید میں دشمن کے اڈوں کو نشانہ بناتے رہیں گے اور انہیں تباہ کر دیں گے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب عراق کی شیعہ مزاحمتی تنظیموں نے اسرائیل میں اس طرح کے حملے کیے ہیں۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ حوثیوں نے ریڈ سی میں تازہ حملے کرتے ہوئے جہازوں کو نشانہ بنایا۔ تازہ حملوں میں سنگاپور کی ملکیت والے اور لائبیریا کے پرچم والے جہاز پیناشیو کو نشانہ بنایا گیا۔ ایکس پر لکھتے ہوئے امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ اس جہاز کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا۔ دوسری طرف یمن کے حوثیوں نے کہا کہ انہوں نے ریڈ سی میں امریکہ کے جہاز پیناشیو کو نشانہ بنایا ہے۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے حوثی ترجمان یحییٰ سری کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے ٹھیک نشانے پر وار کیا۔ حوثیوں کے ان حملوں سے ریڈ سی میں جہازوں کی ٹریفک متاثر ہو رہی ہے اور دنیا میں سپلائی چین متاثر ہو رہی ہے۔ کریبیا کے ملک ہیٹی میں وزیر اعظم نے دباؤ میں عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جمیکا میں ایک ہنگامی میٹنگ ہوئی جس میں کریبیا کے ملکوں کے لیڈرز نے وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کیا، جس کے بعد انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ وہ ملک کو بدامنی سے بچانے کے لیے عہدہ چھوڑ دیں گے۔ ہیٹی میں کئی دنوں سے تناؤ ہے اور گڑبڑ کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ الگ الگ ٹولیاں وہاں پر سرگرم ہیں جو لوٹ مار مچا رہی ہیں۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری کی بیٹی آصفہ بھٹو زرداری پاکستان میں خاتون اول یا فرسٹ لیڈی ہوں گی۔ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں یہ دوسرا موقع ہے جب یا بیٹی کو یا بہن کو یہ خطاب دیا گیا ہے۔ آصف علی زرداری نے پاکستان کے 14ویں صدر کی حیثیت سے حلف لیا ہے۔ آصفہ اور ان کی چھوٹی بیٹی ہیں، وہ سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کی بیٹی ہیں۔ بانی پاکستان محمد علی جناح نے اپنی بہن فاطمہ جناح کو خاتون اول کا اعزاز دیا تھا۔ رشین فوج کا ایک کارگو جہاز تباہ ہو گیا جس سے 15 لوگ ہلاک ہوئے۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے بتایا کہ انجن میں آگ لگنے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ رشین وزارت دفاع نے اس حادثے کی تصدیق کی اور کہا کہ اس حادثے میں کوئی نہیں بچا۔ رشیا پچھلے 2 سال سے یوکرین جنگ لڑ رہا ہے۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ ہریانہ میں تیزی سے پیش آنے والے واقعات میں منوہر لال کھٹر نے چیف منسٹر کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا، جس کے بعد بی جے پی لیڈر نایاب سنگھ سینی نئے چیف منسٹر بن گئے۔ کھٹر کی پوری کیبنٹ نے استعفیٰ دیا، جن میں ڈپٹی چیف منسٹر دشینت چوٹالا کی پارٹی جے پی پی کے 3 ارکان بھی شامل ہے۔ بعد میں سینی نے گورنر بنڈارو دتاتریہ سے ملاقات کرتے ہوئے حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کیا اور پھر انہیں گورنر نے شام 5 بجے حلف دلایا۔ انہیں بی جے پی لیجسلیٹو پارٹی کی ایک میٹنگ میں لیڈر چنا گیا۔ وزیر زراعت ارجن منڈا اور پارٹی کے نیشنل سیکریٹری ترون چوگ نے اس میٹنگ میں حصہ لیا جس میں انہیں لیڈر چنا گیا۔ اسے اسمبلی الیکشن سے پہلے اینٹی انکمبنسی یا حکومت مخالف لہر کو بے اثر کرنے کی ایک کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ گجرات اور اتراکھنڈ الیکشن سے پہلے بھی بی جے پی نے ایسے قدم اٹھائے تھے اور دونوں ہی ریاستوں میں بی جے پی نے بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ پارٹی نے کرناٹک میں بھی اپنے چیف منسٹر یدیورپا کو بدلا تھا اور ان کی جگہ ایک نئے چیف منسٹر کو لایا تھا اور 2023 کے الیکشن سے پہلے بسوا راج بومائی کو چیف منسٹر بنایا گیا تھا، لیکن وہاں اس چال کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ راجستھان کے جیسلمیر میں تیجس لڑاکا ہوائی جہاز تباہ ہو گیا۔ اس حادثے میں پائلٹ بال بال بچ گیا۔ ایئر فورس نے یہ بات بتائی۔ تیجس کی تباہی کا یہ پہلا کیس ہے۔ یہ جہاز ایک تربیتی مشن پر تھا۔ پائلٹ حفاظت کے ساتھ اترنے میں کامیاب رہا۔ اس واقعے کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ 23 سال سے تیجس کا ایئر فورس میں استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کریش کا پہلا واقعہ ہے۔ سی اے اے کے خلاف آسام میں احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ ایک دن پہلے مرکزی حکومت نے سی اے اے پر عمل کا اعلان کیا تھا۔ اس سلسلے میں قاعدے جاری کر دیے گئے تھے اور نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا۔ اس قانون کے مطابق پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے ان غیر مسلموں کو انڈین سٹیزن شپ دی جائے گی جو اپنے اپنے ملکوں میں ستائے جانے کے بعد 2014 سے پہلے انڈیا آئے تھے۔ اس دوران آسام میں ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نے لکھیم پور میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے پتلے جلائے اور بڑے پیمانے پر احتجاج کیا۔ کانگریس نے بھی الگ الگ مقامات پر احتجاج کرتے ہوئے پتلے جلائے۔ مرکزی حکومت نے لوک سبھا الیکشن سے بالکل پہلے سی اے اے کا فیصلہ کیا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بی جے پی کی نظریں خاص طور پر آسام اور بنگال میں ان لوگوں کے ووٹوں پر ہے جو پاکستان سے یا بنگلہ دیش سے یا اس وقت کے ایسٹ پاکستان سے وہاں پر آئے تھے۔ یہ مسئلہ خاص طور پر آسام اور ویسٹ بنگال میں کافی گرما گرم ہے۔ دونوں
علاقوں میں بنگلہ دیش سے لوگ آ کر بسے ہیں اور مقامی لوگ اس بات کو پسند نہیں کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو سٹیزن شپ دی جائے۔ اس دوران مرکزی حکومت نے پڑوسی ملکوں سے آنے والے غیر مسلموں کو سٹیزن شپ دینے کے لیے ایک ویب سائٹ شروع کی ہے۔ کئی لوگ اس لیے سی اے کی مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ اس میں مذہب کی بنیاد پر امتیاز برتا گیا ہے، اور کئی لوگ اسے این آر سی اور این پی آر سے دیکھ کر جوڑ رہے ہیں اور اس حوالے سے ان میں تشویش پائی جاتی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس اذان انٹرنیشنل اسکول کے قریب ماڈرن فلیٹ کے خواہش مند اور خریداروں کے لیے ایک سنہری موقع۔ صرف 15 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کیجیے، بقایا 18 مہینوں میں 5 اقساط میں ادا کیجیے۔ 1320 SFT پر مشتمل امینٹیز اور کار پارکنگ کے ساتھ، جس میں 24/7 چلنے والی 3 لفٹیں، کار اور بائک پارکنگ ہر فلیٹ کے لیے، قربانی کے لیے مخصوص جگہ اور سہولت۔ 15 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ یہ پیشکش شروعات کے صرف 15 فلیٹ کے خریداروں کے لیے۔ ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس بسائڈ دارالسلام بینک، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اسرائیل غازہ میں مدد پہنچنے سے روک رہا ہے۔ میڈیکل سیزرز، وینٹیلیٹرز، کینسر کی دواؤں پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ ہوسٹیجز پر جنسی تشدد، غازہ بربریت کا جواز نہیں ہو سکتا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے اسرائیل کی شکایت رد کر دی۔ غازہ میں اسرائیل کے حملے جاری، مدد حاصل کرنے کے لیے جمع فلسطینیوں کو ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا۔ نارتھ اسرائیل کے کئی مقامات پر حزب اللہ کے راکٹوں کی یلغار، جولان پہاڑیوں کے علاقے میں بھی حملے کیے گئے۔ عراق کی مزاحمتی تنظیم نے تل ابیب ایئرپورٹ پر حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ حوثیوں نے ایک بار پھر ریڈ سی میں کیے جہازوں پر حملے۔ ہیٹی کے وزیر اعظم نے عہدہ چھوڑنے کا کیا اعلان۔ پڑوسی ملکوں کے دباؤ میں فیصلہ، کہا بدامنی نہیں چاہتے۔ ہریانہ میں منوہر لال کھٹر کیبنٹ نے دیا استعفیٰ، نایاب سنگھ سینی نئے چیف منسٹر۔ اینٹی انکمبنسی سے بچنے کے لیے بی جے پی کی کوشش۔ سی اے اے کے خلاف آسام میں احتجاج شروع، حکومت نے پڑوسی ملکوں کے غیر مسلموں کو شہریت دینے کے لیے ویب سائٹ شروع کی۔ یہ تھی آج کی خبر۔ سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔